तुम परी हो फरी। याद है हातिम दाई की कहानी सुनते थे कि एक बादशाह ने परी को गंदा करना चाहा तो वो पत्थर हो गई और फिर हातिम ने वो 7 सवाल हल करके इसे दोबारा जिंदा किया। अपने आप को देखो, क्या तुम पहले जैसी हो? नहीं, वो दुख वो तकलीफ तुम्हें अंदर से पत्थर कर गई है। तुम्हारे अंदर लाखों सवाल छोड़ गई है और इसे हल करने के लिए दानियाल भाई हातिम दाई बनकर आए हैं, जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब तलाश करके तुम्हें फिर से जिंदा कर देंगे। फरी फिर परी बन जाएगी, वही परी जो हीर की गुड़िया। इसने इसके माथे पर मोहब्बत का बोसा दिया था, मगर फरी के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। ये सब आप सोचती हैं आपा, क्योंकि आप मासूम हैं, मगर मैंने मर्द की वहशत देखी है। ये सिर्फ रौंदना जानता है। वो मेरा जिस्म रौंद गया, ये मेरी रूह रौंदना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। मेरे गुनहगार को मुझ पर मुसल्लत कर रहे हैं, मैं इसे कभी सुकून नहीं दूंगी, कभी नहीं। अब ये तो वक्त ही बता सकता था कि इसने इसके सुकून की वजह बनना था या दानियाल इसकी सांस की वजह बन जाना था। निकाह शुरू हो चुका था। वो घूंघट में बस नजरें झुकाए बैठी थी। फरहीन फहद वल फहद मुर्तज़ा, क्या आपको ये निकाह दानियाल आफ्ताब वल आफ्ताब के साथ बाअवैस हक मेहर 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त कबूल है? चाची हीर दादी सब इसके साथ बैठे थे। इसने दिल पर पत्थर रखकर अस्पात में सर हिला दिया था। काजी फरी के बाद दानियाल के पास आया था। दानियाल आफ्ताब वल आफ्ताब, क्या आपको ये निकाह फरहीन फहद वल फहद मुर्तज़ा से बाएविस हक मेहर 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुसल्लत का दूसरा जोड़ा भी एक दूसरे पर मुसल्लत हो गया था। वो इसके निकाह में आ चुकी थी, जहां आगे दानियाल को फरहाद की तरह दुखों के पहाड़ तोड़ने थे। फरीहा हॉस्पिटल से आकर कुछ देर पहले ही सोई थी कि अचानक इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। इसने धुंधली आंखें खोली कि सामने वाले ने चश्मा इसकी आंखों पर लगा दिया। आई नो, मेरा बच्चा अपने ग्लासेस के बगैर नहीं देख सकता कि इसे कौन मिलने आया है। सामने वाले की शक्ल देखकर इसकी रूह तक फना हो गई थी। गहरी सी आंखें, कुशादा पेशानी, बारीक होंठ जो मुस्कुरा रहे थे। वाइट शर्ट, गले में ढीली टाई, कलाई में डेवर की घड़ी। शायद वो ऑफिस से सीधा यहीं आया था। इसका गला खुश्क हो गया था। नोमान शेराजी? जी हाँ, नोमान शेराजी। कोई संकी बुड्ढा नहीं, 28 वर्ष का जवान लड़का था, जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल लीडर, डार्क वर्ल्ड का मेंबर भी था। इसकी सिर्फ दो ही कमजोरियां थी, एक इसकी रेपुटेशन और दूसरी फरीहा। बेड के साथ चेयर पर बैठे वो उसके चेहरे पर झुका था, अपनी खूबसूरत लंबी उंगलियां इसके माथे पर फेर रहा था। मेरी जान ने मुझे मिस किया। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया था। क्यों? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? वो एकदम उठकर बेड क्राउन से जा लगे थे, जब नोमान की नज़र इसके नाइट ड्रेस पर पड़ी, जिसके अपर बटन्स खुले हुए थे। वो उससे नज़रें फेर गया। कवर योर सेल्फ, इसने फ़ौरन ब्लैंकेट गर्दन तक खींच ली। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया था। तुम्हारे देवर को पुलिस पकड़ के ले गई थी। इसने एक लड़की का रेप किया है, वो गंदा है। इसकी बात पर इसने इस बात में सर हिलाया। सही कह रही हो, पर मेरा तो भाई है ना, मुझे छुड़वाना पड़ा। मगर डोंट वरी, मैंने इसे सज़ा दी है, 3 थप्पड़ मारे हैं इसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो ज़बरदस्ती इसका हाथ अपने होठों के करीब ले जा रहा था। मैं मेरे बेबी से मिलने आया था। मैंने इतना मिस किया तुम्हें, कॉल भी की, मगर तुमने रिसीव क्यों नहीं की? इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता वो पूछ रहा था। मेरा फ़ोन अननोन नंबर नहीं शो करता। इसकी बात सुनकर इसने एक नज़र इसके फ़ोन को देखा, हाथों में लिया और दीवार में मार कर चिकना चूर कर दिया।
وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو چیز مجھے تم سے دور کرے گی نعمان اس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ وہ سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا جب وہ اچانک اٹھا اور اس کے چہرے پہ جھک گیا، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اسی لمحے پیچھے ہو گیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم سے آج کوئی اور بھی ملنے آیا ہے۔ اس نے لائٹ آن کی اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پرام کھڑی تھی۔ اس نے پہلے پرام کو دیکھا، پھر نعمان کو جو مسکرا رہا تھا۔ یہ منان ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھاگ کر پرام کے پاس گئی تو اس میں ایک بچہ بیبی کور میں لپٹا تھا۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا، کپڑا ہٹایا تو وہ گڈا تھا۔ اس نے حیرت سے نعمان کو دیکھا جو افسوس سے سر جھٹک رہا تھا، پھر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا، منان نہیں ہے؟ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، وہ تو میرے اپارٹمنٹ میں میرے بیڈ پر سکون سے سو رہا ہے۔ اس نے گڈا پرام میں رکھا اور نعمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پہلے ماتھے پر، پھر آنکھوں پر، پھر گالوں پر وہ محبت کی مہریں ثبت کر رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا۔ نعمان، منان سے ملا دیں ایک دفعہ، مجھے اسے گود میں اٹھانا ہے، اس کا حق دینا ہے۔ میں نے اس کے لیے اتنے کپڑے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس نے لہجے میں انتہا کی بے بسی لا کر کہا تھا، جس پر وہ آنکھیں موندے ہی مسکرا دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھ گیا، اسے اپنی گود میں بٹھا کر موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کر دی، جس میں ایک چھوٹا سا گولو پولو لڈو سا بچہ کلکاریاں لگا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ انگلیاں اسکرین پر پھیری۔ 6 ماہ کا ہو گیا ہے جناب، نیچے والے دانت نکال بیٹھا ہے۔ میری انگلی پہلا شکار تھی اس کی۔ اس نے اس کے سامنے انگلی کی جس پر چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان اس نے محفوظ کیے تھے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ مجھے کہتا بابا، اسے دودھ مانگنا بھی آ گیا ہے، دودھ دودھ کہتا رہتا۔ وہ ہنس دی تھی۔ مما نہیں کہتا؟ اس کے چہرے کی جانب رخ موڑ کر وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں دیکھی کب؟ نعمان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک دفعہ منان سے ملا دیں۔ آپ ہاسپٹل سے ہی لے گئے تھے اسے کیونکہ تم نے دھتکار دیا تھا۔ نرس 1 گھنٹے تمہارے سامنے اسے لیے کھڑی رہی تھی۔ وہ بھوکا روتا رہا مگر تم نے نہیں دیکھا، اس لیے میں اسے لے گیا تھا۔ مجھے اس کے لیے رضائی ماں مل گئی تھی۔ تب مجھے غصہ تھا کہ آپ نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ۔ اس نے ایک دم اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس پر جھک گیا۔ زبردستی میں نے نکاح کیا ہے تم سے، جائز اولاد ہے وہ ہماری جسے تم نے دھتکار دیا، اور اب تم اس سے تب ملو گی جب سب کے سامنے اقرار کرو گی کہ تم نعمان شیرازی کی بیوی اور منان کی ماں ہو۔ اس دن قیامت آ جائے گی، مرزا بھائی مار دیں گے۔ وہ سیدھا ہوا۔ کہا نا، جس دن اپنا لو گی اس دن منان تمہاری گود میں ہوگا۔ کہتے جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اسے آج بھی وہ منحوس دن یاد تھا جب وہ افریقہ کے نائٹ کلب میں گئی تھی اور اسی رات اس کی زندگی بدل گئی۔ نعمان شیرازی جو پاکستان میں بیٹھے اس کے بھائی کا حریف ہے، وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ فری نکاح کر کے دانیال کے گھر آ گئی تھی۔ جب سے آئی تھی نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کھا رہی تھی، بس گم سم بیٹھی تھی۔ لائبہ اور امبر دونوں 10th کی اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ بھابھی بھابھی کرتی اسے کبھی کچھ دے رہی تھی تو کبھی کچھ۔ امبر کو تو وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے اس کے گال پر کس بھی کیا تھا، جس پر وہ بس مسکرا دی تھی۔ اسے دادی کی بات یاد تھی، دانیال کے ساتھ تیرا جیسا بھی رویہ ہو، اس کے گھر والوں کے ساتھ، خاص کر ان بچیوں کے ساتھ، بدتمیزی یا سخت نہیں ہونا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس فیملی نے سب جانتے ہوئے اسے اپنایا تھا۔ مسز آفتاب اسے پیار دے کر امبر اور لائبہ کو لے گئی۔ وہ ان دونوں کو نیک دینے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، بارش کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے بیڈ پر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی نظر فرش پر پڑی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کروٹ لیے فرش پر لیٹی تھی۔
فری وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا کہ شاید وہ بے ہوش ہے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ لگانا چاہا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ ہوش میں تھی تو ایسے یہاں کیوں لیٹی تھی؟ وہ انگلی سے فرش پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ فری اٹھیں، ٹھنڈ ہے آج، اور آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ ریڈ میکسی میں ہی نیچے پڑی تھی۔ میرا نام فرحین ہے، فری مجھے میرے اپنے کہتے ہیں، آپ اپنے نہیں ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنی تکلیفوں کے آثار تھے کہ دانیال کا دل ڈوب گیا تھا۔ اسی ٹھنڈے فرش پر وہ بھی اس کے ساتھ اسی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ ان کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر گیا تھا نا، میں بہت روئی تھی، اتنا جتنا آج تک نہیں روئی، اور پھر بھی مجھے اس کمرے سے لے گیا۔ فرحین کچھ مت کہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اسے تکلیف دینے کے لیے؟ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا، میری گردن کو چھوا۔ فرحین بس، اس نے تڑپ کر کہا، مگر وہ تو فرش پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگنے لگی جب اس نے میری ٹانگ کھینچی اور میں منہ کے بل اسی فرش پر گر گئی۔ اس نے زور سے مکہ فرش پر مارا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے۔ پھر اس نے مجھے دبوچ لیا اور اس نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس پر جھک گیا۔ چپ، بالکل چپ۔ فری کی آنکھیں پتھر ہوئیں، اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا دیا۔ بالکل اسی طرح میں فرش پر گری تھی اور وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے میرے کپڑے پھاڑے۔ دانیال کو جلاتی جا رہی تھی جب اس نے آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کیا، مخصوص نفس دبائی تو وہ غنودگی میں چلی گئی۔ وہ سیدھا ہوا۔ ایم سوری، مجھے کرنا پڑا۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمبل دینے کے بعد وہ خود واش روم میں چلا گیا۔ رف ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اس کے قریب آیا۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ میں خود سے آپ کو چینج کروا دوں، تو سوری، یو ہیو ٹو سلیپ ان اٹ۔ میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں، آپ تکلیف میں ہیں، مگر جب آپ ٹھنڈے فرش پر اس طرح لیٹی تھی، مجھے اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، محبت کا پتہ نہیں، مگر ہمدردی نہ سوچیے گا، یہ رشتہ ہمدردی بن کر رہ جائے گا۔ مجھے یقین ہے آپ سے محبت ہو جائے گی، یا شاید ہو رہی تھی، یا شاید یہ صرف احساس ملکیت ہے کہ اب آپ میری ہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر صوفے پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ہیر، مرزا اور دائم تینوں نے کل صبح لاہور جانا تھا۔ مرزا بیڈ پر لیٹا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب فری کے نکاح پر فری کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہیر جھکی تھی تو دائم نے اس کے آگے آئے بال پیچھے کیوں کیے تھے، اور وہ ہیر کی تصویر سے بات کیوں کر رہا تھا کہ کاش آج وقت کچھ اور ہوتا، کہیں دائم ہیر سے پیار تو نہیں کرتا۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ہیر جو کپڑے بدل کر کمرے میں آئی تھی، اسے ایسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے بابو؟ اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہیر، تمہیں دائم اچھا لگتا ہے؟ جی، کیا مطلب؟ مطلب کیا تم اور دائم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ تم نے یہ شادی زبردستی پر کی ہے؟ ہیر پر تو جیسے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دائم میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ چھوٹا بھائی تمہیں بڑی بہن سمجھتا ہے؟ وہ پیار کرتا ہے تم سے، اور میں اس بات پر بڑا خوش ہوں۔ بھری آنکھوں سے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، جاؤ دائم سے نکاح کر لو۔ میں مرزا ایوب تمہیں پورے ہوش و حواس۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں بابو، ایسا کچھ نہیں ہے، دائم میرا چھوٹا بھائی ہے، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ ہیر کے ہاتھ اس کے پیروں پر تھے جو اس نے ایک دم کھینچ لیے۔ میں تمہیں طلاق اس لیے نہیں دے رہا، دیکھو ہم دونوں کی مرضی کے خلاف یہ شادی ہوئی ہے۔
تو ہم لوگ ایک دوسرے پر بلا وجہ مسلط کیوں ہوں؟ تم اور دائیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جہاں غم تھا، غصہ تھا، اظہار تھا، گلہ بھی تھا۔ کچھ لمحے تو وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر بال پکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ تو جب وہ تمہارے بالوں کو ترتیب دے رہا تھا تو اس کا ہاتھ جھٹک کر کیوں نہیں کہا کہ کس حق سے کر رہے ہو یہ؟ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ اور وحشت تھی۔ وہ ڈر گئی۔ وہ تو اچانک کیا اس نے۔ ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا مصیبت ہے اب؟ اسے مجھ سے محبت ہو گئی، یعنی جان نہیں چھوڑے گی۔ اس کی بربراہٹ اس نے سن لی تھی۔ بال سہلاتے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو، دادی کے سامنے مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، ورنہ طلاق دے دوں گا تمہیں، سمجھ آئی؟ جی۔ وہ باہر کی جانب چل دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بی بی جی نے کہا تھا آج میرے ساتھ سونا۔ شکر، جاؤ جلدی جاؤ، کہیں تمہاری دادی کا ارادہ نہ بدل جائے۔ کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ ٹوٹے قدموں کے ساتھ دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ سو چکے تھے۔ بیڈ پر چپ کر کے ان کے ساتھ چپک گئی۔ ان کے سینے پر سر رکھے وہ رونے لگی۔ ہیر میری بچی، کیوں رو رہی ہے؟ اور تو یہاں کیوں آئی؟ مرزا کے پاس کیوں نہیں سوئی؟ بی بی میں ادھر سونا، اور رونا مجھے فری کے لیے آ رہا ہے۔ ہماری گڑیا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اسے کس کر گلے لگایا۔ نہ میری دھی، ایسے نہیں روتے۔ فری کے ساتھ اگر برا ہوا ہے تو اچھا بھی تو ہوا ہے۔ مجھے تو اتنی بڑی خوشی، میری دونوں بچیاں پولیس والے کے گھر گئی ہیں۔ تو بتا، مرزا تجھ سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر دادی نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ بہت محبت کرتے ہیں، آنے نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے میں کیسے سوؤں گا، پھر میں نے انہیں دھکا دیا اور آ گئی۔ اس نے ان کے لیے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ فری کو چھوڑ کر میری پریشانی نہ لے لے۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھے ہنس رہی تھی۔ جھلی کھوتی کسے تھا، چل سو جا۔ ان کے ساتھ لگی وہ چپکے چپکے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ ہائے امبر، H3 میڈیکل رکھ تو لی، مگر مشکل نہیں ہے؟ یار پہلے کالج اب اکیڈمی، میں تھک جاتی ہوں سارا دن۔ امبر اور لائبہ کا کچھ دن پہلے رزلٹ آیا تھا۔ دونوں نے M80% اسکور کیے تھے۔ میڈیکل کی اسٹڈی کے لیے انہوں نے شہر کی مشہور اکیڈمی جوائن کی تھی۔ اب بھی وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب ان کی نظر گیٹ پر پڑی۔ وہاں سے بلیک کرولا آ کر رکے تھے، جس میں سے اترے انسانوں کو دیکھ کر سب کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ سیم وائٹ شرٹس، سیم بلیک پینٹس، سیم ہیئر اسٹائل، سیم شوز، سیم واچز، حتیٰ کہ شکلیں بھی سیم تھی۔ وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ عمر کوئی 19-20 سال ہوگی۔ وہ حسین بھی ایک جتنے تھے۔ سب لڑکیاں انہیں دیکھ کر دل کرش کر رہی تھیں۔ جب وہ ایڈمیشن آفس میں گھس گئے، امبر اور لائبہ نے حیرت سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس دی۔ وہ دونوں بھی جڑواں ہی تھیں، مگر یہ تو نمونے ہی تھے۔ وہ دونوں پھر اپنی باتوں میں لگ گئی جب انہیں کیمسٹری کے ٹیچر نے آواز دی، امبر، لائبہ، انہیں اپنی کلاس میں لے جاؤ۔ ان دونوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو کندھوں پر بیگ ڈالے انہیں دیکھ رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ سوچا اور اٹھ گئیں۔ چلیں۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ امبر نے بلو کلر کی سادہ فراک اور ٹراؤزر پہنا تھا، ساتھ شیفون کا دوپٹہ، اور بالوں کی فرنچ ٹیل لائبہ کی بھی سیم تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جب وہ دونوں اچانک رک گئیں۔ تم دونوں فرسٹ ایئر ہو؟ ان دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سینئر ہیں۔ تم دونوں کا نام کیا ہے؟ لائبہ نے پوچھا تھا، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جوجو، زیزی، دونوں نے باری باری کہا تھا۔
جس پر امبر اور لائبہ زور سے ہنس دی تھیں اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ تم لوگ دیکھنے میں نمونہ نہیں، نام بھی نمونوں جیسے ہیں۔ تم لوگوں کے نام جوجو زیزی نہیں، ڈم ڈم ڈگا ڈگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جوجو امبر کے سامنے کھڑا تھا اور زیزی لائبہ کے۔ وہ دونوں گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دل نے شاید ایک لمحے کو کچھ چھوا تھا، شاید دھڑکن تھی جو وہ انہیں ابھی تک جواب نہیں دے پائے تھے۔ پھر سر جھٹک دیا۔ جوجو یعنی جبار، جوجو نے امبر کے قریب ہو کر کہا۔ زیزی یعنی زوار، زیزی بھی لائبہ کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک قدم پیچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جڑواں ہو نا؟ مطلب سیم فیس، قد سیم، فیچر اور سیم لیونگ اسٹائل بھی۔ ہم سب کچھ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کپڑے بھی سیم، کھانا بھی، پڑھنا بھی سیم۔ انہوں نے ایک ساتھ سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ واش روم بھی ساتھ جاتے ہو؟ اس بات پر انہوں نے ماتھے پر بل لا کر انہیں دیکھا۔ شٹ اپ، انہوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ کیا ہارمونی تھی ان کے۔ ہے یو، ہم سینئرز ہیں تمہارے، لائبہ نے زیزی کو گور کر کہا، جس پر وہ پھر ایک دم اس کے قریب ہو گیا۔ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ اس بات پر ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں یعنی امبر ہوں، اور میں لا یعنی لائبہ ہوں۔ وہ ان کے ناموں کی کھلی اڑا رہی تھی۔ وہ دونوں جڑواں تھے، اس لیے انہیں سب پیار سے یہی کہتے تھے۔ اسکول میں بھی، کالج میں بھی اور اکیڈمی میں بھی یہی کہلوانا چاہتے تھے، مگر ان لڑکیوں نے تو ان کے نک نیم ہی مذاق بنا دیا۔ امبر لائبہ بایو کی کلاس اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ کتابیں نکالتی بھاگی جب اچانک رکے۔ میڈیکل اور نان میڈیکل؟ امبر نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میڈیکل، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ تو کم ان، کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ بیزاری سے انہیں دیکھتے پیچھے چل دیے، مگر اپنے شہر میں وہ سب کو جگڑتے جا رہے تھے۔ امبر کم ان، اٹینڈنس لو، سر نے کہا تو وہ رجسٹر پکڑے روسٹرم پر آ گئے۔ ساری اٹینڈنس کے بعد آخر میں وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ نیو اسٹوڈنٹس، ٹیچر نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ امبر، کلاس کے بعد ان کے نام ایڈ کر دینا۔ کلاس ختم ہونے پر ٹیچر کے بعد وہ اپنی چیئر پر ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ڈم ڈم ڈگا ڈگا؟ نہیں، چنو منو تولو مولو؟ سوری، میں بھول گئی۔ اس نے اتنی بلند کہا تھا کہ پوری کلاس حیرت سے انہیں دیکھتی ناموں پر ہنس دی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ جبار نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ سے رجسٹر چھینا، اپنا نام اور زوار کا نام لکھ کر رجسٹر ٹیبل پر پٹک کر چلے گئے۔ وہ زمین پر خون سے لت پت اس سے معافیا مانگ رہا تھا، اور وہ بوسیدہ شلوار قمیض جو کئی جگہوں سے پھٹا تھا، ننگے پیر، لمبے الجھے بال، چہرے پر لگی مٹی۔ وہ بڑا سا پتھر اٹھائے اس کی جانب آ رہے تھے۔ مجھے مت مارو، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، پلیز مجھے مت مارو۔ تم نے مجھے معاف کیا تھا، میرے بچے کو معاف کیا تھا، تم نے مجھے تکلیف کی ہر حد دکھائی، اب تمہاری باری ہے۔ تم اس دنیا کے سب سے ذلیل مرد ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، جہنم کی آگ بھی تمہیں لپٹنے کو تڑپ رہی ہوگی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہ بھاری پتھر اس کے چہرے پر مار دیا۔ اس کا چہرہ پچک گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ تکلیف سے تڑپتا رہا، پھر ساکن ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس کے کپڑے، ہاتھ، پیر، چہرہ، سب پر خون لگ گیا تھا۔ وہ خود پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ پھر حوائج قائم ہوئے تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ کوئی جنگل تھا جہاں وہ تھی۔ آج اسے آزادی مل گئی تھی۔ وہ سر پیٹ دوڑ رہی تھی، لمبے لمبے سانس لیتی، رکتی، مڑ کر دیکھتی، پھر بھاگنے لگتی۔ شام ہو رہی تھی۔ اس کے پیر میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر اسے اس عذاب سے فرار چاہیے تھا۔
جی امی، آ جاؤں گا، بلکہ پہنچ رہا ہوں۔ وہ گاڑی چلاتا فون پر بات کر رہا تھا۔ دیکھو مہتاب، ٹائم سے آنا۔ یہ رشتہ اگر نہیں ہوا تو میں بات نہیں کروں گی۔ ان کی بات سن کر مہتاب کا دل ڈوب گیا تھا۔ خیر، اب کون سا وہ اس کی زندگی میں تھی تو کیا فرق پڑتا؟ کون آ رہی ہے؟ جی امی، پہنچ جاؤں گا۔ اور فون پر بات کرتے اچانک گاڑی کے سامنے ایک ہیبلا سا آیا تھا، تو اس نے ایک دم اسٹیئرنگ گھمایا۔ وہ چکرا کر سڑک پر گر گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی پر بریک لگائی اور پیچھے کیا۔ جہاں اوندھے منہ گری تھی، وہ ایک دم گاڑی سے اترا۔ وہ ڈر رہا تھا، کہیں کوئی چڑیل یا بلا تو نہیں۔ حالت بھی کافی ابتر تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے اس کے کندھوں کو چھوا۔ سنے، مگر وہ نہ ہلی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مگر بے سدھ۔ آخر اسے کندھوں سے کھینچا تو اس کا خون آلود چہرہ اس کے سامنے آ گیا اور آفتاب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے دل میں بے بسی کا فشار ہے۔ یہ کس کے عشق کا تماشا ہے جو سرے بازار ہے؟ صفوں کو چیرتا جو پہنچا پہلی قطار میں، اڑ گئے میرے ہوش و حواس ہیں۔ دکھا ایک وجود، بکھری ہیں جس کی زلفیں، پھٹا جس کا لباس ہے۔ کس بے بسی کے عالم میں پھر رہا ہے عشق میرا، میری روح جس کے ساتھ۔ میرے دل میں بے بسی کا فشار ہے۔ آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب بڑھا دی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔